बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे आसपास खड़े हुए लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन वो तालियां मेरे लिए नहीं थी, बल्कि जिसके लिए थी उसको देखकर मेरी जान निकल चुकी थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। किसी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मौके कम ही आते हैं जब उसको समझ ही नहीं होती कि वो क्या करे। मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ था। किस्मत किसी के भी मुंह पर इतना ज़ोरदार थप्पड़ बिला वजह नहीं मारती। मुझे भी वो सब याद आने लगा जो मैंने किया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उस इंसान को इस हाल में देखूंगा। मुझे अपने किए पर अभी तक तो कोई पछतावा नहीं था, लेकिन अब शायद आखिरी सांस तक पछतावा ही मेरा मुकद्दर बनने वाला था। मुझे मेरी बीवी की बातें याद आई। ये सब कुछ उसी ने किया था। मैंने अपनी बीवी को वीडियो कॉल की और जो मंजर मेरी आंखें देखकर हैरान रह गई वो उसे भी दिखा दिया। वो भी परेशान हो गई और कहने लगी कि खड़े क्यों हो जाओ, उसके पाँव पकड़ लो, उसके कदमों में लेट जाओ, लेकिन नाकाम लौट के वापस ना आना। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन उसके बाद भी मैं सबके लिए तमाशा बन गया, क्योंकि मुझसे उस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह सरजद हुआ था। मेरा नाम हनीफ है और मेरी कहानी बहुत अजीब है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और मेरे वालिद अकरम ने मेरे लिए बहुत मेहनत की। मेरी 3 बहनें भी थी, लेकिन मेरे वालिद ने कभी हमें फ़र्क न किया। वो मुझे भी बेहद प्यार करते थे और मेरी बहनों को भी। मेरी बहनें मुझसे बड़ी थीं और मैं सबसे छोटा। लोग कहते थे कि अकरम के यहाँ कभी बेटा पैदा नहीं होगा। ये बातें मेरे वालिद को अक्सर सुनना पड़ती, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो वो बेहद खुश थे। मेरी बड़ी बहन की शादी तय हो चुकी थी और लोग उस वक्त भी बातें करते थे कि अकरम ने देर से बेटा पैदा किया, लेकिन मेरे वालिद हमेशा कहते कि मेरा बेटा मेरा फ़ख्र बनेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे वालिद बहुत खुददार और मेहनती इंसान थे। वो घर के सारे काम बखूबी कर लेते, मेरे लिए खाना बनाते और कभी माँ या बहनों की कमी महसूस नहीं होने देते थे। मैं जवान हो चुका था और मेरी नौकरी लग चुकी थी। जब मैं घर आता तो मुझे गर्मा गर्म खाना मिलता। मेरी बहनें कभी कभार आती थी, लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगियाँ थीं। मेरे वालिद का हमेशा कहना था कि बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। एक दिन वालिद ने मुझसे कहा कि अब वक्त आ गया है कि मेरी शादी कर दी जाए। उनका कहना था कि उस घर में एक औरत की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी माँ को दुनिया से गए काफ़ी अरसा हो चुका था। वो चाहते थे कि घर में खुशियों का माहौल वापस आ जाए। मेरे बाबा ने जब मेरी शादी की बात की तो वो पूरे दिल से चाहते थे कि मेरा घर बसे और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारूं। लेकिन इससे पहले कि वो मेरे लिए रिश्ता तलाश करते, लोगों ने उन्हें मशवरे देना शुरू कर दिए। उनका कहना था कि पहले वो खुद शादी कर ले ताकि बुढ़ापे का सहारा मिल जाए। लोगों ने कहा से पहले कि वो मेरे लिए रिश्ता तलाश करते, लोगों ने उन्हें मशवरे देना शुरू कर दिए। उनका कहना था कि पहले वो खुद शादी कर ले ताकि बुढ़ापे का सहारा मिल जाए। लोगों ने कहा कि अगर मेरे बाबा मेरी शादी के बाद खुद शादी करते हैं तो लोग बातें करेंगे कि बेटा पहले शादी कर चुका है और बाप बाद में कर रहा है। मेरे बाबा की पहली शादी कम उम्री में हुई थी और वो उन दिनों अपनी पेंशन पर गुजर बसर कर रहे थे। लोगों ने उनसे कहा कि आपके पास पेंशन है, इससे आप और आपकी बीवी का खर्चा आसानी से निकल सकता है। ये भी कहा गया कि आजकल की लड़कियां बुजुर्गों का एहतराम कम करती हैं, इसलिए घर में एक बुजुर्ग खातून का होना ज़रूरी है। उन तमाम मशवरों के बावजूद मेरे पापा ने शादी से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका वाहिद मकसद मेरे लिए एक अच्छी ज़िंदगी का बंदोबस्त करना है। सबने समझाने की कोशिश की कि उनकी शादी उनके बुढ़ापे के लिए सहारा बन सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके लिए ये मुनासिब नहीं। बाबा ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे किसी लड़की से मोहब्बत करती थी। उसका नाम आलिया था। मैंने बाबा से कहा कि वो मुझे अच्छी लगती है और मैं चाहता हूँ कि उसके साथ शादी हो जाए। बाबा ने मेरे जज्बात का एहतराम किया और कहा कि वो आलिया के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। जब वो आलिया के घर गए तो उन्होंने वहाँ के माहौल को देखा और वापस आकर मुझसे बात की। बाबा ने कहा कि आलिया के घर के लोग उन्हें कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लगे और वो लड़की थोड़ी मुँह फट भी है। उन्होंने कहा कि एक ऐसी लड़की को घर लाने से मुश्किलात पैदा हो सकती हैं जो खुद को हालात के मुताबिक ढाल न सके। मैंने बाबा से कहा कि ज़िंदगी मुझे गुजारनी है और मुझे आलिया जैसी ही लड़की पसंद है। बाबा ने कहा कि वे सिर्फ मेरी भलाई के लिए सोच रहे हैं और चाहते हैं कि मेरा घर खुशियों से भर जाए। उनका कहना था कि हमारे घर में एक औरत का होना ज़रूरी है जो पूरे घर को संभाल सके। मुझे बाबा की बातों की गहराई समझ न आ रही थी।
पूरे घर को संभालने का मतलब क्या था, ये मैं नहीं समझ पाया। हमारे घर को संभालने का मतलब क्या था, ये मैं नहीं समझ पाया। हमारे घर में तो सिर्फ हम 2 लोग थे, मैं और मेरे बाबा, लेकिन मैंने उनकी कोई बात ना मानी और अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। मेरे बाबा ने मेरी बहनों को भी बुलाया ताकि वो मुझे समझा सकें। मेरी बहनों ने भी कहा कि बाबा की बात मान लो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बेहतरीन सोच रहे हैं। लेकिन मैंने उनकी बात भी ना मानी और सबके सामने साफ कह दिया कि शादी मेरी ज़िंदगी का मामला है और ये मेरी मर्ज़ी से होनी चाहिए। बाबा ने बहनों से कहा कि आलिया उन्हें पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने अपनी ज़िद पूरी करने की ठान ली थी। मैंने कहा कि मैं इसी लड़की से शादी करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरकार बाबा ने मेरी ज़िद के आगे हथियार डाल दिए और आलिया के साथ मेरी शादी तय हो गई। मेरे लिए ये वक्त बहुत खुशी का था। मैंने अपनी मर्ज़ी की लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन मेरे बाबा के चेहरे पर वह सुकून और खुशी नज़र नहीं आ रही थी जो एक बाप को अपने बेटे की शादी पर महसूस होती है, और शायद कुछ सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी मेरे फ़ैसले पर बराह रास्त एतराज़ नहीं किया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। आलिया और उसके घर वालों ने भी अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे थे, पर उनका कहना था कि हमने अभी अभी घर बनाया है, इसलिए हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो तुम्हें ही बारात के पैसे देने होंगे, बाद में वापस कर देंगे। मैंने आलिया से कहा कि फिर मेरा बजट तो आउट हो जाएगा, तो उसने कहा कि बाद में वापस कर देंगे, मेरे माँ बाप ऐसे ही हैं। नई नई शादी हो रही थी और मैं आलिया को अपनी ज़िंदगी में लेकर आ रहा था, इसलिए मैं उसके साथ झगड़ा तो नहीं कर सकता था। मैंने उसकी बात मान ली। बाबा ने कहा कि तुम्हारी शादी है तो सारी बहनों और उनके बच्चों के कपड़े हम लोग बनाएंगे, तो वैसे भी ये रस्म है। मैंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 40-50 हज़ार का खर्चा हो जाएगा, मेरे पास कोई बने पैसे नहीं हैं। बाबा ने कहा कि मैंने बाकी सब कुछ किया है, खाने पीने के इंतज़ामात, कपड़े तो तुम बना दो, मैं क्या बारात के खाने के पैसे दिए हैं। इसलिए मैंने उसको साफ इनकार कर दिया। मेरे बाबा ने कहा कि बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैंने भी कह दिया और कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बहनों को ये बात बुरी तो लगी, लेकिन मेरी बहनें भी बाबा की तरह अच्छी इंसान थी, इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी महसूस ना करवाया कि उनको ये बात बुरी लगी है। मेरी बहनें खुशी खुशी इस मौका पर आईं और उन्होंने भी अपने तौर पर मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे इरादे अटल थे। मैंने अपने बाबा और बहनों की किसी बात पर कान नहीं धरा। मेरी ज़िद और आलिया से मोहब्बत ने मुझे अंधा कर दिया था और मैंने उनके खदशात को नज़रअंदाज कर दिया। शादी के दिन करीब आ गए और मेरे बाबा ने तमाम इंतज़ामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन जब शादी में बिल्कुल 2-3 दिन रह गए, एक और आलिया के घर वालों ने अजीबो गरीब किस्म की रस्में निकालना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि दूध पिलाई आपको कम से कम के 70,000 रुपये देने होंगे, क्योंकि इससे कम हमारे ख़ानदान में कभी किसी को नहीं मिले। अगर आपने ना दिए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और न जाने कैसी कैसी रस्में निकालने लगे जिनके बारे में हमें पता ना था, लेकिन वो सारी उनके हक में ही थी, उन्हीं को फ़ायदा हो रहा था। बाबा के पास एक छोटा सा प्लॉट था जो उन्होंने बेच दिया और वो पैसे मेरे हाथ पे रख दिए कि दिल खोल के अपनी शादी पे खर्च करो, शादी एक दफ़ा होती है। और मैंने कहा कि आपने पूरा प्लॉट बेच दिया, तो कहने लगे कि फिर क्या करता, थोड़े बहुत पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा था, इस तरह तुम्हारे लिए भी कोई कमी नहीं होगी और कुछ पैसे बच भी जाएंगे जो मैं अपने पास रख लूँगा। ये तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं उम्रे पे चला जाऊँगा। मैंने कहा कि चलें, ये भी ठीक है। वह मुझे किसी भी मौका पर शर्मिंदा या नाराज़ नहीं करवाना चाहते थे। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक हर काम बखूबी किया और शादी के दिन मेरे लिए दुआएं भी की। आलिया मेरे घर आ गई और मैंने एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। शादी के अगले दिन आलिया के घर वाले हमारे, ये सूरत हाल काफ़ी अजीब थी, क्योंकि आम तौर पर यह रस्म होती है कि दुल्हन के घर से अगले दिन का नाश्ता आता है। मैंने आलिया से कहा कि ये तो रस्म है, हर सभी जानते हैं कि दुल्हन के घर से नाश्ता आता है। आलिया ने फ़ौरन जवाब दिया कि उनके घर में ऐसी कोई रस्म नहीं। वो कहने लगी कि हमारे यहाँ तो ये होता है कि दुल्हन के घर वाले जो भी मेहमान उनके घर आए होते हैं वो सब लड़के के घर चले जाते हैं और नाश्ता वहीं करते हैं। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैं खामोश रहा। मुझे लगा कि रस्म भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उस दिन वाकई ऐसा ही हुआ। आलिया के घर वालों ने हमारे यहाँ आकर नाश्ता किया और उस पर काफ़ी खर्च हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे शादी अभी ख़त्म ही नहीं हुई, बल्कि एक और फंक्शन हो रहा हो। रात हुई तो मेरे बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा कि शादी पर तो पहले ही बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं,
اس لیے اب اپنے اخراجات کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اسی طرح خرچ ہو چکے ہیں، اس لیے اب اپنے اخراجات کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اسی طرح خرچ کرتے رہے تو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے بابا کی بات سے اتفاق کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ آئندہ محتاط رہوں گا۔ لیکن ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ عالیہ نے ہنی مون پر جانے کی ضد شروع کر دی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ابھی شادی پر بہت زیادہ خرچ ہو چکا ہے اور میرے پاس فی الحال ہنی مون کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے اسے یہ بھی یاد دلایا کہ شادی میری مرضی سے ہوئی اور میں نے ہر وہ چیز کی ہے جو وہ اور اس کے گھر والے چاہتے تھے۔ میں نے کہا کہ فی الحال ہمیں کچھ دن انتظار کرنا چاہیے تاکہ مالی حالات بہتر ہوں، لیکن عالیہ نے میری کوئی بات نہ مانی۔ عالیہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، اور اگر ہم ہنی مون پر نہیں گئے تو وہ اپنے دوستوں اور کزنس کو کیا جواب دیں گی؟ وہ کہنے لگی کہ ان کے خاندان میں تو ہر نیا شادی شدہ جوڑا ہنی مون پر جاتا ہے۔ وہ میری بات سننے کی بجائے اور زیادہ ناراض ہو گئی اور مسلسل رہی۔ آخر کار مجھے مجبور ہو کر قرض لینا پڑا تاکہ عالیہ کی خواہش پوری کر سکوں۔ میں نے عالیہ کو ہنی مون پر لے جانے کا انتظام کیا، حالانکہ میرے دل میں یہ خدشہ تھا کہ یہ فیصلہ ہمیں مزید مالی مشکلات میں ڈال سکتا ہے۔ ہنی مون پر جاتے ہی عالیہ نے مجھے مزید تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اتنی زیادہ فرمائشیں کی کہ میری برداشت کی حد ختم ہونے لگی۔ عالیہ کو بس اچھے ہوٹل میں رہنا تھا، مہنگے ریسٹورنٹ میں کھانے کھانے تھے اور شاپنگ بھی کرنی تھی۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ شادی پر کی گئی شاپنگ کے تحائف بھی ابھی تک اس نے کھول کر نہیں دیکھے، لیکن وہ میری بات کو نظر انداز کرتی رہی۔ میں نے یہ سب کچھ اس امید پر برداشت کیا کہ ہنی مون ختم ہونے کے بعد میں بجٹ کو سنبھال لوں گا اور حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہنی مون ختم ہوا تو میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ بچے کہ ٹیکسی کا کرایہ دے سکوں۔ واپس گھر آتے ہی میں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے سخت محنت کرنی پڑے گی۔ عالیہ کے رویے نے مجھے احساس دلایا کہ ہماری زندگی میں ان دونوں کی مشکل صرف شروعات تھی۔ واپسی کے بعد میں نے بابا سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ بابا نے مجھے صبر سے سننے کے بعد کہا کہ زندگی میں ایسے فیصلے لینے میں احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ شادی کے بعد سب کچھ سوچ سمجھ کر اور اپنی مالی حالت کے مطابق کرنا چاہیے۔ میں نے ان کی بات کو دل سے قبول کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ آئندہ زیادہ محتاط رہوں گا۔ عالیہ کے ساتھ شادی کے بعد کی زندگی کا یہ آغاز میرے لیے ایک سبق تھا، جس میں مجھے اپنی ذمہ داریوں اور مالی حالت کو سنبھالنے کا حقیقی تجربہ ملا۔ اس کے باوجود میں نے اپنے دل میں یہ عزم کیا کہ حالات کو بہتر بناؤں گا اور عالیہ کو بھی سمجھاؤں گا کہ زندگی گزارنے کے لیے توازن ضروری ہے۔ شادی کے بعد زندگی کی نئی ذمہ داریاں نبھانا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب توقعات اور حقیقت کے درمیان فاصلہ ہو۔ عالیہ کو لینا چاہیے تھی، لیکن وہ زیادہ وقت سیر سپاٹے اور دعوتوں میں گزار رہی تھی۔ میں نے ایک دن اسے سمجھایا کہ اب اسے گھر کے معاملات سنبھالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے اخراجات بڑھ رہے تھے اور یہ سلسلہ مزید جاری رکھنا ممکن نہ تھا۔ عالیہ میری بات کو سننے کی بجائے ہمیشہ مجھے اپنی باتوں میں الجھا لیتی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی اور دلکشی سے مجھے قائل کر لیتی اور میں کچھ کہنے کے قابل نہ رہتا۔ اس نے کہا کہ ابھی تو شادی کے ابتدائی دن ہیں اور یہ دن دوبارہ نہیں آئیں گے۔ وہ کہتی تھی کہ ابھی اس کے رشتہ داروں کی دعوتیں ہوں گی اور ہمیں ان دعوتوں میں شرکت کرنا ہوگی۔ اس کی بات ٹھیک تھی، لیکن یہ دعوتیں میرے بجٹ پر بھاری پڑ رہی تھی۔ ہر بار جب ہم کسی کے گھر دعوت میں جاتے تو ہم خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے۔ میں کم از کم 4-5 ہزار روپے خرچ کر کے فروٹ، مٹھائی یا دیگر تحائف لے کر جاتا، جس کی وجہ سے میرے خرچے اور بڑھ جاتے۔ عالیہ کی خوش آمدی باتوں اور اس کی دلکشی کی وجہ سے میں ان اخراجات کو نظر انداز کرتا رہا، لیکن حالات اس وقت مزید خراب ہوئے جب میرے والد نے عالیہ پر کچھ ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کی۔ بابا نے کہا کہ عالیہ کو کم از کم کھانا پکانے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شادی کے بعد سے کھانا بنانے کی ذمہ داری اب بھی انہی کے کندھوں پر تھی۔ ان کی بات بالکل درست تھی، لیکن اس وقت نہ صرف عالیہ کو یہ بات بری لگی بلکہ مجھے بھی۔ عالیہ نے فوراً کہا کہ گھر کے کاموں کے لیے نوکرانی رکھ لیتے ہیں۔ بابا نے کہا کہ اگر نوکرانی ہی رکھنی تھی تو پہلے ہی رکھ لیتے، لیکن ہمارا خرچ بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ خرچہ ہمارے لیے اضافی بوجھ ہوگا، لیکن عالیہ کو خوش کرنے کے لیے میں نے نوکرانی رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ صفیہ نام نوکرانی گھر کے سارے کام کرنے لگی اور عالیہ ان کاموں سے آزاد ہو گئی۔ میں نے یہ سوچ کر اس بات کو برداشت کیا
کہ شاید اس طرح ہمارے گھر کا ماحول بہتر ہو جائے، لیکن حقیقت میں مسائل بڑھتے گئے۔ بابا کو یہ تبدیلی اچھی نہ لگی اور وہ اس کی کوشش کرتا اور کہتا کہ صفیہ صرف نوکرانی ہے اور اس کے ساتھ زیادہ مسئلہ نہ کرے۔ میں نے بابا سے کہا کہ وہ آرام کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ہمیں اپنے طور پر معاملات سنبھالنے دیں۔ بابا کی باتیں مجھے اب غیر ضروری محسوس ہونے لگیں اور مجھے لگتا کہ وہ ہماری اس ازدواجی زندگی میں مداخلت کر رہے ہیں۔ معاملہ اس وقت مزید پیچیدہ ہو گیا جب ایک دن عالیہ مجھ سے ایک عجیب بات کہنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ بابا ابھی بھی جوان نظر آتے ہیں اور ان کی عمر بھی زیادہ نہیں ہے۔ اس نے تجویز دی کہ کیوں نہ ان کی شادی کروا دی جائے۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ بابا کی شادی کی بات کئی سال پہلے ہوئی تھی، لیکن انہوں نے خود ہی انکار کر دیا۔ عالیہ نے میری بات سن کر کہا کہ انہیں شادی کی ضرورت ہے کیونکہ وہ صفیہ کو بہت غور سے دیکھتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کو جھٹلاتے ہوئے کہا کہ یہ صرف اس کا وہم ہوگا، لیکن عالیہ نے کہا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے بابا کو صفیہ کو گھورتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہاں تک کہ صفیہ نے بھی شکایت کی ہے کہ بابا اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میں نے عالیہ کی بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن دل میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ شاید اس کی بات پر کچھ حقیقت ہو۔ مجھے اپنے والد پر پورا بھروسہ تھا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ انسان بعض اوقات جذبات میں بہک سکتا ہے۔ پھر بھی میں نے عالیہ کو اس معاملے پر مزید بات کرنے سے منع کر دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ مسئلہ ہمارے درمیان تنازع کا باعث بنے یا گھر کے ماحول کو خراب کرے، لیکن عالیہ کے ان الزامات کے بعد میں نے محسوس کیا کہ گھر کا ماحول بدل گیا ہے۔ بابا اور صفیہ کے درمیان کوئی بات یا نظر کا تبادلہ ہوتا تو عالیہ فوراً اس کا مطلب نکالنے لگتی۔ صفیہ جو پہلے بڑے سکون سے کام کرتی تھی، اب قدرے بے چین اور محتاط نظر آنے لگی۔ عالیہ کی باتوں نے مجھ پر دباؤ ڈال دیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس معاملے کو کیسے سنبھالوں۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ سب غلط فہمی ہے اور وقت کے ساتھ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن عالیہ کی نظروں میں شک اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی مشکل یہ لگ رہی تھی کہ میں کس طرح عالیہ اور بابا کے درمیان توازن قائم کروں۔ عالیہ میری پسندیدہ عورت تھی اور میں اسے خوش رکھنا چاہتا تھا، لیکن بابا میرے والد تھے اور ان کی عزت میرے لیے سب سے اہم تھی۔ یہ ساری صورتحال مجھے جذباتی طور پر پریشان کر رہی تھی اور میں یہ سمجھنے پر قاصر تھا کہ گھر کا سکون کیسے واپس لایا جائے۔ بابا کی خاموشی، صفیہ کی بے چینی اور عالیہ کی شکایات ایک ایسی گتھی بن چکی تھی جسے سلجھانا آسان نہ تھا۔ نوکرانی صفیہ کے ساتھ پیدا ہونے والی مسائل نے میرے گھر کے ماحول کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ عالیہ کی شکایتیں اور صفیہ کی خاموشی نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا کہ اس مسئلے کو کسی طرح حل کیا جائے۔ میں نے ایک دن غصے میں آ کر صفیہ کو نہ صرف گھر سے نکال دیا بلکہ اس کی نوکری بھی ختم کر دی۔ میں نے صاف الفاظ میں کہا مسائل ختم ہو جائیں گے۔ صفیہ کے جانے کے بعد میں نے خود ایک نئی نوکرانی رکھنے کا انتظام کیا۔ اس بار میں نے خاص طور پر ایک ادھیڑ عمر خاتون کو منتخب کیا تاکہ ایسے مسائل دوبارہ نہ ہوں۔ میں نے عالیہ سے کہا کہ اب ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا اور اسے بھی سکون محسوس کرنا چاہیے، لیکن میری بیوی عالیہ نے اس بات کو بالکل قبول نہ کیا۔ وہ بار بار یہ کہنے لگی کہ مسئلہ نوکرانی کا نہیں بلکہ میرے والد کا ہے۔ اس نے میرے باپ کو بد کردار کہنا شروع کر دیا اور اس کا کہنا تھا کہ وہ ہر نوکرانی پر نظر رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میرے لیے یہ سننا بہت تکلیف دہ تھا۔ عالیہ کی یہ باتیں ہمارے گھر کے سکون کو ختم کر رہی تھی، لیکن ایک دن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ہماری نئی نوکرانی جو ادھیڑ عمر اور تجربہ کار تھی خود میرے پاس آئی اور شکایت کی۔ اس نے کہا کہ بڑے صاحب مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور یہ میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ میں کئی گھروں میں کام کرتی ہوں لیکن ایسا تجربہ کبھی نہیں ہوا۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو میں کام چھوڑ دوں گی۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ عالیہ کی باتوں میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے۔ میں نے نوکرانی کو تسلی دی، لیکن اندر سے مجھے اپنے والد کے بارے میں شک ہونے لگا۔ عالیہ اس بات کو لے کر مزید ناراض ہو گئی اور اس نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارے باپ کا کردار ٹھیک نہیں، میں ایسے ماحول میں نہیں رہ سکتی۔ اب یا تو تم اپنے باپ کو اس گھر سے نکالو یا میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر میں شدید پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ میرے دل میں ایک طرف اپنے والد کی عزت تھی اور دوسری طرف اپنی بیوی کی خوشی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالوں۔ عالیہ کا کہنا تھا کہ پردے کے معاملات پہلے ہی سے ضروری ہیں
اور اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے سسر سے پردہ کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ میری زندگی کے یہ دن بہت مشکل تھے۔ عالیہ ہر دن یہ مطالبہ دہراتی کہ میرے والد کو گھر سے نکال دیا جائے۔ اس کی باتیں سن کر میرا صبر ختم ہو گیا۔ میں نے اپنے والد سے اس بارے میں بات کی، لیکن انہوں نے سخت غصے سے جواب دیا، تمہیں شرم نہیں آتی اپنے باپ پر ایسے الزام لگاتے ہوئے؟ میں نے ہمیشہ تمہارے لیے بہترین کرنے کی کوشش کی اور آج تم مجھ پر انگلی اٹھا رہے ہو۔ ان کا یہ جواب میرے غصے کو مزید بڑھا گیا۔ میں خود بھی الجھن میں تھا اور عالیہ کے دباؤ نے مجھے مزید کمزور کر دیا تھا۔ ایک رات غصے اور بے بسی کے عالم میں نے اپنے والد کو گھر سے نکال دیا۔ وہ رات کے وقت گھر سے نکلے اور میں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اس وقت مجھے بالکل بھی برا نہ لگا، کیونکہ شادی کے وقت سے مجھ پہ کچھ قرضے ہو گئے تھے جو میں ابھی تک اتارتا پھر رہا تھا۔ میرا دماغ ٹینشن کی وجہ سے جیسے بالکل بند ہو گیا تھا۔ رہنا تو میں نے عالیہ کے ساتھ ہی تھا، اور اگر وہی بار بار گھر کا ماحول خراب کرتی، شکایتیں کرتی، تو پھر میں کیسے رہتا؟ ایک مرد کو صرف سکون چاہیے ہوتا ہے، اور میں نے اپنے سکون کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ ان کی جو لہر آئی وہ میرے لیے پہل کسی خواب جیسی تھی۔ نوکرانی کام کرتی، عالیہ خوش رہتی، اور ہمیں کسی قسم کی روک ٹوک کا سامنا نہ تھا۔ ہماری مرضی کی زندگی تھی، جب چاہا اٹھے، جب چاہا سو گئے، رات گئے فلمیں دیکھنا، گانے سننا اور کبھی کبھار خوشی میں ناچنا ہمارے معاملات کا حصہ بن گیا تھا۔ وہ پابندیاں جو پہلے بابا کے ہوتے محسوس ہوتی تھی اب ختم ہو چکی تھی۔ یہ آزادی ہمیں بے حد اچھی لگ رہی تھی، لیکن یہ سکون زیادہ دن قائم نہیں رہا۔ جلد ہی گھر کے معاملات آہستہ آہستہ خراب ہونے لگے۔ شروع میں تو میں نے زیادہ دھیان نہ دیا، لیکن پھر ہر چیز واضح ہوتی گئی۔ میرے کپڑے وقت پر استری نہیں ہوتے تھے، کبھی شرٹ کی کالر ٹیڑھی ہوتی تو کبھی پتلون میں کریز غائب ہوتی۔ کھانے کا معیار بھی خراب ہونے لگا تھا، کبھی نمک زیادہ، کبھی کھانے میں عجیب سی خوشبو، گھر سے ایک بدبو سی آنے لگی، جیسے صفائی کا خاص خیال نہ رکھا جا رہا ہو۔ ایک دن میں نے عالیہ سے کہا، نوکرانی سے کروانا ہے، لیکن کم از کم اسے صحیح سے تو کام کرنے کا کہو۔ عالیہ فوراً دفاعی ہو گئی، میں تو ٹھیک سے کرواتی ہوں، یہ تمہیں کیوں شکایت ہو رہی ہے؟ میں کچھ دیر خاموش رہا، لیکن میرے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ سب تو کسی نہ کسی طرح برداشت ہو ہی رہا تھا، لیکن میری زندگی کا اصل امتحان تب شروع ہوا جب میری نوکری چلی گئی۔ میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہ اچانک سے بند ہو گئی۔ یہ خبر میرے لیے جیسے کسی طوفان سے کم نہ تھی۔ میں دن رات نوکری کی تلاش میں سرگرداں رہنے لگا، لیکن جو موقع ملتے وہ میری ضروریات پوری کرنے کے لیے قابل نہ تھے۔ آخر کار میں نے ایک چھوٹی سی نوکری کرنی شروع کی، لیکن اس سے میرا گھر چلانا مشکل ہو رہا تھا۔ نوکرانی کی تنخواہ بھی میری استطاعت سے باہر ہو گئی اور مجبوراً اسے فارغ کرنا پڑا۔ جب سے نوکرانی گئی تھی عالیہ کو گھر کے کام خود کرنے پڑ رہے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ عالیہ کام کے لیے بنی ہی نہیں تھی۔ صفائی کے معیار میں کمی، کھانے کا خراب ذائقہ کو گھر کے کام خود کرنے پڑ رہے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ عالیہ کام کے لیے بنی ہی نہیں تھی۔ صفائی کے معیار میں کمی، کھانے کا خراب ذائقہ اور اس پر عالیہ کا ہر وقت غصے میں رہنا ایک نئی مشکل بن گئی۔ وہ بار بار مجھ سے کہتی کہ مجھے نوکرانی رکھ کر دو، یہ سب مجھ سے نہیں ہو رہا۔ میں اسے سمجھاتا کہ میری پہلے والی تنخواہ کہاں ہے، اور یاد کرو اس گھر میں بابا کی پینشن بھی آتی تھی۔ وہ 42,000 روپے پینشن کا ایک بڑا حصہ گھر کے اخراجات پر لگا دیتے تھے۔ اب وہ بھی نہیں ہے، لیکن عالیہ کو یہ باتیں سننے کا صبر نہ تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات اور مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ 2 سال اسی پریشانی میں گزر گئے اور عالیہ کے شکوے، شکایتیں اور میری ناکامیوں کا بوجھ میرے کندھوں پر بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن کسی نے مجھے مشورہ دیا، شہر کی سب سے بڑی کمپنی کے مالک سے جا کر بات کرو، وہ شاید تمہیں کوئی نوکری دے دیں۔ یہ کمپنی شہر کی نمبر 1 کمپنی تھی، جس کے بارے میں صرف سن رکھا تھا۔ مجھے یہ خیال بہت غیر حقیقی لگا۔ کہا کہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ یہ سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ اس کمپنی کے مالک سے ضرور ملوں گا۔ زندگی کے ہر دروازے پر دستک دینے کا وقت آ چکا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ قسمت میرے ساتھ کیا کرتی ہے۔ کمپنی کے متعلق انٹرنیٹ پر معلومات دیکھنے کے بعد جب میں نے آن لائن اپلیکیشن دی تو دل میں ہلکی سی امید پیدا ہوئی تھی، لیکن جب چند دن بعد کمپنی کی سیکرٹری کا فون آیا تو میں حیرت اور خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے بتایا کہ مجھے خاص طور پر انٹرویو کے لیے بلایا جا رہا ہے اور وقت صبح 10 بجے کا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا آپ سب کو فون کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ کال خاص طور پر آپ کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔
دل میں یقین ہو چکا تھا کہ یہ نوکری میری ہے، ورنہ وہ فون کیوں کرتے۔ جیسے جیسے انٹرویو کا دن قریب آ رہا تھا میرا جوش اور بڑھتا تھا۔ وہ صبح آئی جب میری بیوی عالیہ بھی خوشی خوشی میرے لیے کپڑے استری کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ آج تو دن بہت اچھا ہے، کپڑے استری کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ آج تو دن بہت اچھا ہے، یقیناً ہمیں کوئی بڑی خوشخبری ملے گی، شام کو باہر ہوٹل پر کھانے چلیں گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر سب اچھا ہو گیا تو تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا۔ میں کمپنی جانے کے لیے تیار ہوا، اچھے کپڑے پہنے اور دل میں امید کا چراغ جلائے روانہ ہو گیا تھا۔ کمپنی کا آفس ایک بڑی عمارت میں تھا جو اس علاقے کی سب سے نمایاں جگہ تھی۔ جیسے ہی میں کمپنی کے دروازے کے قریب پہنچا، میری نظریں اچانک ایک فقیر پر پڑی جو زمین پر بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کی حالت خستہ تھی اور کپڑے میلے اور پھٹے ہوئے تھے، اور وہ جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ زمین پر پڑے سکوں کو گن رہا تھا۔ میرے قدموں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا باپ تھا۔ میں سکتے میں آ گیا اور لمحے بھر کے لیے میرے دماغ میں سب کچھ دھندلا سا ہو گیا۔ یہ منظر کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھا۔ میں نے فوراً اپنے حواس پر دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ میں جلدی میں تھا اور میرے پاس رکنے یا وضاحت کرنے کا وقت نہ تھا۔ میرے والد نے ابھی تک مجھے دیکھا نہیں تھا اور میں نے اپنی جیب سے 100 روپے نکالے، جلدی سے اس کے قریب پھینکے اور بغیر رکے تیزی سے اندر چلا گیا۔ دل میں عجیب سا احساس تھا، لیکن میں نے فوراً اسے جھٹک دیا۔ میرا دھیان صرف اور صرف انٹرویو پر تھا۔ اندر پہنچ کر مجھے ایک آرام دہ انتظار گاہ میں بٹھا دیا گیا۔ وہاں مجھے بتایا گیا کہ سر کچھ دیر میں آئیں گے اور مجھ سے ملاقات کریں گے۔ میں وہاں بیٹھا ہوا اپنی کرسی پر بے چینی سے پہلو بدلتا رہا۔ میری توجہ پوری طرح نوکری پر تھی۔ اپنے باپ کے بارے میں سوچنے کی ہمت بھی نہ کی۔ میرے دماغ میں مسلسل ایک ہی بات چل رہی تھی، اگر مجھے یہ نوکری مل گئی تو میری زندگی بدل جائے گی، اچھا پیکج ملا تو عالیہ کی شکایتیں بھی ختم ہو جائیں گی، ہم پھر سے ہوٹلوں کا کھانا کھائیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے اور شاید کسی تفریحی مقام پر سیر کے لیے بھی جائیں گے۔ میں سوچنے لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد ایک نیا اور مہنگا مجھے لمحوں میں سکون دے رہے تھے جب میں انتظار کر رہا تھا کہ کمپنی کے مالک آئیں اور میرا مستقبل بدلنے کا فیصلہ کریں۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کانفرنس روم میں بلا لیا گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور امیدوں کا ایک جہاں میرے دل اور دماغ میں چھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں کانفرنس روم میں داخل ہوا، وہاں پہلے سے موجود ورکرز نے مجھے دیکھا اور کچھ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ سینئر مینیجر کی پوسٹ کے لیے میٹنگ ہے اور لگتا ہے کہ یہ پوسٹ مجھے ہی دی جائے گی۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ چند منٹ بعد کمرے کے دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے آتے ہی کمرے میں موجود سب لوگ کھڑے ہو گئے اور تالیاں بجانے لگے۔ میں نے بھی رسمی طور پر کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی، میرے قدم زمین میں جم گئے۔ میرے سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا باپ تھا۔ اس نے پروقار انداز میں ٹو پیس کوٹ پہنا ہوا تھا اور چہرے پر خود اعتمادی کی روشنی تھی۔ ہر پورے کمرے پر اس کی موجودگی کا اثر چھا رہا تھا۔ وہ سب کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ میں تو دم بخود کھڑا رہا، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرے باپ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ سینئر مینیجر کی پوسٹ جس شخص کو دی جا رہی ہے اس کا نام محمد ابراہیم ہے۔ محمد ابراہیم وہاں موجود ایک اور امیدوار تھا اور اسے وہ پوسٹ دے دی گئی۔ کمرے میں موجود ایک شخص نے سوال کیا کہ سر، پھر اس آدمی کو کیوں بلایا گیا؟ ان کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میرے باپ نے تحمل سے جواب دیا، ان کو ہم پی این کی پوسٹ کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی پورا کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا۔ سب ہنستے ہوئے اٹھے اور میٹنگ روم سے باہر جانے لگے۔ میں اپنی کرسی پر ساکت بیٹھا رہا جیسے کسی نے میری دنیا تہس نہس کر دی ہو۔ اب کمرے میں صرف میں اور میرا باپ رہ گئے تھے۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ بابا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن آپ نے یہ سب کیسے حاصل کیا؟ آپ اتنی بڑی کمپنی کے مالک کیسے بن گئے؟ میرے باپ نے اپنی کرسی سے اٹھ کر مجھے اپنے ہاتھوں سے سہارا دیا اور کہا کہ بیٹھو، تمہیں کچھ سنانے والا ہوں۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور کہانی سنانے لگے۔ میرے باپ نے گہری سانس لی، کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھے اور بولنے لگے۔ ان کے الفاظ میرے وجود کو کاٹ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تو نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر مجھے گھر سے نکال دیا، لیکن کیا تو نے کبھی یہ سوچا کہ اگر مجھے اپنی زندگی میں کسی عورت کی ضرورت ہوتی تو میں تجھ سے پہلے اپنی شادی کر لیتا؟
میں نے اپنی مرضی سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ مجھے اپنی زندگی تجھ پر اور تیرے مستقبل پر مرکوز رکھنی تھی۔ میں نے اپنی خواہشات قربان کی، اپنے خوابوں کو تجھ پر نچھاور کر دیا، اور پھر بھی تو نے مجھ پر شک کیا۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی، تیری بیوی نے میرے کردار پر شک کیا۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی، تیری بیوی نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی اور تجھے اس بات پر مجبور کیا کہ مجھے گھر سے نکال دے، لیکن اصل میں وہ یہ چاہتی تھی کہ گھر کی ساری ذمہ داری اور جائیداد اس کے ہاتھ میں ہو جائے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں سوال جواب کرنے کے قابل نہ رہوں، تاکہ وہ بغیر کسی روک ٹوک کے سب کچھ اپنے قبضے میں لے سکے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا کہ میں اس بات پر افسوس کرتا ہوں کہ تیرا دل میری قربانیوں کو سمجھ نہ سکا۔ تو نے میرے بیٹے ہونے کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی کرسی پر آگے جھکتے ہوئے کہا، جب تو نے مجھے گھر سے دھکے دے کر نکالا تو میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں ایک فٹ پاتھ پر جا بیٹھا اور سوچنے لگا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اسی وقت ایک گاڑی سے میرا تصادم ہو گیا اور گاڑی سے ایک نوجوان باہر نکلا۔ وہ پریشان اور غمگین لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ بابا آپ ٹھیک تو ہیں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے یاد کیا، وہ لڑکا بہت مخلص تھا۔ اس نے میرا علاج کروایا اور مجھے بتایا کہ وہ لودھی انڈسٹری کا مالک ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے والد کی تازہ تدفین سے واپس آیا ہے اور اپنے والد سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب اس نے میری کہانی سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ آج سے میرے والد ہیں۔ اس دن کے بعد اس نے نہ صرف مجھے اپنے گھر میں رکھا بلکہ اپنی کمپنی کا مالک بھی بنا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس لڑکے نے میرے لیے بیٹے سے بڑھ کر کردار ادا کیا۔ وہی میری زندگی میں امید کی ایک کرن بن کر آیا۔ میں نے اسے اپنے حقیقی بیٹے کی طرح محبت دی اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس کے ساتھ گزارنے لگا۔ آج وہ لڑکا میری عزت کرتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ انہوں نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا، اور تو نے تو مجھے میرے ہی گھر سے نکالا تھا۔ اگر میں چاہوں تو تجھے اس کمپنی میں ایک چپڑاسی کی نوکری بھی نہ دوں، لیکن میں تیرے جتنا گرا ہوا انسان نہیں، اس لیے تجھے سکون سے کہتا ہوں کہ دفع ہو جائے یہاں سے۔ میں نے اپنے نصیب کو بدل لیا ہے، لیکن تجھے اس کا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ ان کی باتوں نے میرے دل پر گہرا اثر ڈالا اور میں شرمندگی کے بوجھ تلے دب گیا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا کہ بابا مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا۔ لیکن وہ نہ مانے۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ معافی وہاں ہوتی ہے جہاں انسان کو اپنی غلطی کا احساس پہلے ہو۔ تیرا یہ احساس اب بے سود ہے۔ میں بوجھل دل کے ساتھ گھر واپس آیا۔ میری بیوی جو خوشی سے بھرپور تھی میرے لیے چائے بنا رہی تھی، اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مل گئی نوکری، بتائیں کیا ہوا؟ میں نے اس سے روک دیا اور کہا کہ مجھے نوکری نہیں ملی۔ یہ کہہ کر میں نے ساری بات اسے بتا دی۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ فک ہو گیا اور وہ حیران تھی، لیکن جلد ہی اس نے کہا کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ آپ کو اپنی ماں کے بعد اپنے والد کو بھی گھر میں برداشت نہیں کرنا آیا، وہ بھی تو ہماری زندگی کا حصہ تھے۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں چیخنے لگا، اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تو نے مجھے میرے والد کے خیر کا نہیں چھوڑا۔ ہماری بحث اتنی بڑھ گئی کہ گھر میں چیخو پکار سنائی دینے لگی۔ آخر کار میری بیوی نے کہا کہ اب یہ گھر مجھے قبول نہیں، میں جا رہی ہوں۔ وہ اپنا سامان لے کر چلی گئی اور میرے پاس اسے روکنے کا کوئی بہانہ نہ تھا۔ گھر میں ایک بار پھر سے سکوت چھا گیا، لیکن اس بار یہ سکوت نہیں بلکہ تنہائی کا عذاب تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کھو دیا، اپنے والد کو کھو دیا اور اپنی عزت بھی کھو دی۔ اب میرے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے والد سے دوبارہ معافی مانگوں، لیکن ان کی ناراضگی میرے دل پر بوجھ بن گئی۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، تیرا احساس اب بے سود ہے۔ یہ پچھتاوا شاید میری زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا، لیکن اس سبق کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ اب میں تنہا رہ گیا تھا اور اپنی خاموشیوں اور ماضی کی غلطیوں کے ساتھ میری زندگی کے دن اب گزرتے جا رہے تھے، لیکن ہر دن میرے پچھتاوے کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ وہ لمحے جب میں نے اپنے والد کو دھتکارا تھا، ہر رات میری نیند چھین لیتے۔ بیوی جو کبھی میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش لگتی تھی، اب خاموشی سے میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی اور اس کی آنکھوں میں اب ندامت کے آثار تھے۔ 2-3 مہینے گزر گئے۔ وہ کبھی کبھی مجھے فون کرتی، رو کر معافیاں مانگتی، اور اس کے ماں باپ نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ اسے معاف کر دو، اسے گھر واپس لے آؤ۔ میں نے سختی سے انکار کیا کہ یہ وہ عورت ہے جس نے میرا گھر برباد کیا، میں اسے واپس نہیں لے جا سکتا۔ لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو میں مجبور ہو گیا۔ میں اسے لینے گیا اور وہ خاموشی سے میرے ساتھ واپس آ گئی۔
گھر واپس آنے کے بعد اس کی شخصیت میں ایک واضح تبدیلی تھی۔ وہ اب کسی شکایت کے بغیر مختصر سی تنخواہ میں گزارا کرنے لگی، گھر صاف رکھتی، خاموش رہتی اور کسی بات پر بحث نہ کرتی۔ یہ اس کے رویے میں وہ تبدیلی تھی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی خاموشی نے میرے دل میں عجیب سا سکون بھی پیدا کیا اور ایک طلعت رہے تھے۔ میرے والد کی کامیابی اب ہر جگہ مشہور تھی۔ وہ کروڑوں کے مالک بن چکے تھے اور ان کا بیٹا، جو حقیقت میں ان کا بیٹا نہیں تھا، ان کے ساتھ ٹی وی پر انٹرویوز میں نظر آتا۔ وہ فخر سے اپنے کاروبار اور زندگی کے فلسفے کے بارے میں بات کرتے اور میں یہ سب دیکھ کر شرمندگی اور ندامت کی گہرائی میں ڈوب جاتا۔ میری ہر دعا میں ایک ہی درخواست ہوتی، یا اللہ میرے والد کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ شاید یہ میری سزا تھی جو میں نے اپنے اعمال کے نتیجے میں خود اپنے لیے منتخب کی۔ پھر وہ دن آیا جب میں بیٹی کا باپ بنا۔ میری بیٹی میری زندگی کی سب سے خوبصورت خوشی تھی۔ اس کی معصومیت نے میرے دل کو نرم کر دیا اور مجھے احساس ہوا کہ بچوں کی محبت کتنی پاکیزہ ہوتی ہے۔ جب میرے والد کو یہ خبر ملی تو انہوں نے میرے لیے کچھ نہ کیا، لیکن میری بیٹی کے لیے تحائف اور پیسے بھیجے، پیغام کے ساتھ کہا کہ میں اپنی پوتی کے لیے سامان بھیج رہا ہوں، لیکن میں تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتا۔ ان کے اس عمل نے میرے دل میں ایک نئی امید جگا دی۔ شاید گزرتے وقت کے ساتھ وہ مجھے معاف کر دیں، لیکن ساتھ ہی یہ احساس بھی تھا کہ شاید یہ ان کی طرف سے مجھے یہ یاد دلانے کا طریقہ تھا کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں ہر روز اپنی بیٹی کو دیکھ کر سوچتا کہ اگر میں اپنے والد کے ساتھ ایسا نہ کرتا تو آج میری زندگی کیسی ہوتی، لیکن شاید اللہ نے یہ سب میری اصلاح کے لیے کیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری دعا اور توبہ میں شدت آتی گئی، لیکن میرے والد نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا تھا۔ اب میری زندگی کا ہر دن ایک امتحان تھا۔ میں اپنے والد کی معافی کے انتظار میں تھا، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ میری یہ سزا شاید جلد ختم نہ ہو۔ لیکن پھر بھی امید کا دامن تھامے میں دعا کرتا رہا کہ شاید اللہ میرے والد کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے اور مجھے معاف کر دے۔ کچھ وقت بعد میں ایک بہت برے حادثے کا شکار ہو گیا، جس کے بعد میں بستر پر پڑ گیا۔ نہ تو میں نوکری کر سکتا تھا اور نہ ہی میں اپنے کام خود کر سکتا تھا، اور میری زندگی کا سب سے برا وقت تھا۔ میری زندگی کا یہ دور بہت تلخ تھا جب حادثے کے بعد میری حالت بستر تک جا پہنچی۔ جسمانی طور پر کمزوری اور ذہنی طور پر پچھتاوے نے مجھے بری طرح جکڑ لیا تھا۔ جب میں اس حالت میں تھا، ایک دن میرے والد مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ وہ شخص جو کبھی میری تکلیف پر روتا تھا، آج مجھ سے ملاقات کرنے آیا۔ میں نے فوراً ان کے قدموں میں جھک کر ان سے معافی مانگی۔ دل کی گہرائیوں سے معافی مانگنا میرے لیے مشکل تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہی وہ موقع تھا جب میں اپنے گناہوں کے اعتراف کر کے ان سے درگزر کی درخواست کر رہا تھا۔ میرے والد نے میری معافی قبول کی، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ محبت نہ تھی جو کبھی ہوتی تھی۔ وہ آنکھیں جو کبھی میری حالت دیکھ کر بے قرار ہو جاتی تھی، آج ان میں صرف رحم تھا۔ میرے دل میں وہ محبت کی کمی محسوس ہوئی جو کبھی میری زندگی کا حصہ تھی۔ جب بھی میں سوچتا تو مجھے یاد آتا کہ کیسے وہ میرے لیے کھانا بناتے تھے، کیسے وہ میرے کپڑے دھوتے اور کیسے گھر میں واپس آ کر مجھے کیسے وہ میرے لیے کھانا بناتے تھے، کیسے وہ میرے کپڑے دھوتے اور کیسے گھر میں واپس آ کر مجھے سب کچھ تیار ملتا۔ وہ سب کام وہ صرف محبت سے کرتے تھے۔ وہ مجھے اپنی زندگی کا حصہ بناتے، لیکن اب وہ سب کچھ بدل چکا تھا۔ ان کی آنکھوں میں اب میرے لیے پیار کی جگہ صرف رحم تھا۔ وہ میرے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کر رہے تھے جو وہ پہلے کرتے تھے، اور میں اس فرق کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتے میں تمہارے گھر کا خرچہ اٹھاؤں گا۔ ان کا یہ فیصلہ اس بات کی نشاندہی تھا کہ وہ میرے لیے ایک محبت بھری بات کرنے کی بجائے بس ذمہ داری ادا کر رہے تھے۔ ان کے پیسوں نے میرے گھر کے معاملات کو چلانا شروع کر دیا، بلکہ اس سے زیادہ پیسے بھی آنے لگے، مگر اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا، نہ صرف اپنی والد کی محبت و شفقت بلکہ اس کی گہری وابستگی اور احساسات بھی۔ مجھے اپنی تقدیر پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنے والد کی محبت کا فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ وہ شفقت اور خلوص جو میں نے بن چکا تھا کہ اب مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے والد کی محبت کو نہ سمجھا اور اس کا فائدہ نہ اٹھایا۔ اب وہ مجھے پیسوں کے ذریعے صرف سہارا دے رہے تھے، لیکن وہ دل سے مجھے اپنے بیٹے کی طرح نہیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے نہ صرف اپنے والد کو کھو دیا بلکہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز محبت کو بھی۔ زندگی میں کئی ایسے لمحے آتے ہیں جب ہم اپنی بے وقوفی اور جذبات میں آ کر اپنے والدین کا دل دکھاتے ہیں، ان کی عزت کو پامال کرتے ہیں اور ان کی محبت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ میں بھی ایسا ہی ایک وقت گزار ہوں، اور آج جب میں اپنی زندگی کے اس سخت اور تلخ تجربے کو یاد کرتا ہوں
تو دل میں یہی باتیں آتی ہیں کہ جو انسان اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا وہ دراصل اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ ہمیشہ والدین کی عزت کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے بے لوث محبت، قربانی اور دعاؤں کا خزانہ ہے۔ جب ہم اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں یا ان سے جھوٹ بولتے ہیں تو ہم دراصل اپنے ہی دل کو تکلیف دیتے ہیں۔ انسان جب تک نوجوان ہوتا ہے وہ زندگی کو بہت معمولی انداز میں دیکھتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے انسان پر حقیقت کا پردہ کھلتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں والدین کا کتنا بڑا کردار تھا۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے جب اپنی ماں اور باپ کو نظر انداز کیا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ان کی قربانیاں، ان کی دعائیں، ان کی محبت، ان سب کو میں نے نظر انداز کر دیا۔ میں نے اپنے جذبات میں آ کر انہیں تکلیف پہنچائی، ان کے فیصلوں کو رد کیا اور ان کی عزت کو نظر انداز کیا۔ مگر جیسے ہی میری زندگی میں مشکلات آئیں تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ والدین کی عزت اور احترام کرنا زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور جو انسان یہ نہیں کرتا وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے والدین ہمارے لیے سب کچھ ہوتے ہیں اور وہ ہماری ابتدائی تربیت، ہمارے دکھ، درد اور خوشیوں کے شریک ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو ہم صرف انہیں ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ والدین کی دعائیں ہمیں کامیابی کی راہوں پر لے جاتی ہیں اور ان کی بے لوث محبت ہمیں مشکلات کا سامنا کرنے کی طاقت دیتی ہیں۔ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ان کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آتا۔ ایسا شخص کبھی اپنے دل میں خوشی محسوس نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنی اصل محبت جو کہ اس کے والدین کی محبت ہے اس کو نظر انداز کر رہا ہوتا ہے۔ میری زندگی کا تجربہ یہی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کو تکلیف دیتا ہے، جو خود ہی تکلیف میں مبتلا ہو اور وہ کسی نہ کسی صورت میں اس کا خمیازہ بھگتتا ہے۔ اب جب کہ میں نے اپنی غلطیوں کا احساس کر لیا، مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ والدین کی عزت کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی میری باتیں سنیں اس کا نتیجہ اسی دنیا میں بھگتتے ہیں اور اس کا اثر نہ صرف ان کی زندگی پر بلکہ ان کے خاندان پر بھی پڑتا ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی میں والدین کی عزت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کی محبت کی قدر کرنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس سے نہ صرف ہماری زندگی خوشگوار ہوتی ہے بلکہ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔